बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आधी रात का वक्त था। मैं अपने कमरे में सुकून से सो रही थी जब बाहर से शोर की आवाज़ें बुलंद हुई। मेरी नींद बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गई थी। मैं तेज़ और गुस्सीले अंदाज में कमरे से बाहर निकली। क्या मुसीबत है यहाँ पर? बंदा सुकून से सो भी नहीं सकता। आधी रात को किसने शोर मचाया हुआ है और क्यों? जब मैं सहन में आई तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस शोर की वजह क्या है। ताया अब्बा बहुत गुस्से में थे। इनके सामने एहसन सर झुका कर खड़ा था और वो इस पर बुरी तरह से बरस रहे थे और वो इनकी सभी बातों को खामोशी से सुनते जा रहा था। न इसने किसी बात पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया और न किसी बात का जवाब दिया। मुझे बताओ, तुम कौन से आवारा दोस्तों के साथ घूमते रहते हो? कितने कितने दिन तक तुम घर नहीं आते हो? और अगर आते भी हो तो कुछ वक्त के लिए। इसके बाद तुम फिर से गायब हो जाते हो, जैसे ये घर तुम्हारे लिए सराय की हैसियत रखता है और हम तुम्हारे माँ बाप ही नहीं, शायद तुम्हारे दूर के रिश्तेदार हैं। बताओ मुझे, मैं कब तक तुम्हारी इस बेराह रवी को बर्दाश्त करता रहूँगा? अब की बार एहसन ने सर उठाकर ताया की तरफ देखा और पुरस्कून अंदाज में कहने लगा, अबू, आपको अपनी तरबियत पर भरोसा होना चाहिए। आज तक मैंने कोई गलत काम नहीं किया, आगे भी नहीं करूँगा। कोई ऐसा काम मैं नहीं करूँगा जिससे आपका सर किसी के सामने झुके, बल्कि आपका सर सारी दुनिया के सामने फ़ख्र से बुलंद कर दूँगा। एहसन की बात पर ताया के साथ साथ मेरे लबों पर भी तंज़िया मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो आदमी जो किसी नौकरी को लेकर संजीदा नहीं होता था, जिसके लिए ज़िंदगी सिर्फ खेल तमाशा थी, और अब ना जाने वो किन लोगों में उठने बैठने लगा था कि इसका घर आने को दिल ही नहीं चाहता था। सारा सारा दिन घर से बाहर रहता। जब कभी वो एक हफ्ता घर ना आता तो ऐसे में ताया की परेशानी के मारे बुरा हाल हो जाता। वो बार बार एहसन का नंबर मिलाते मगर नंबर वो मुसलसल बंद रखता था। सबसे हैरतनाक बात ये थी कि वो जो हर दूसरे दिन ताया अब्बा से जेब खर्च लिया करता था, इसके अपने खर्चे बहुत ज़्यादा थे। खाने पीने का वो शौकीन था और दोस्त भी इसके बहुत ज़्यादा थे। अब कितने दिनों से इसने ना जेब खर्च लिया था और ना ही अपनी किसी ज़रूरत के लिए पैसे मांगे थे। इसका लिबास भी शाहाना होता जा रहा था, और तो और इसने हैवी बाइक भी ले ली थी। इस सब के पैसे कहाँ से आए थे, कोई कुछ भी नहीं जानता था। मगर मुझे पूरा यकीन था कि वो कोई दो नंबर काम कर रहा है। गलत लोगों में इसका उठना बैठना है, इसलिए तो इसकी ये मशकूक हरकतें हैं। मैं दोबारा से अपने कमरे में आकर सोने की कोशिश करने लगी थी, मगर अब नींद भरी आंखों से कोसों दूर थी। अभी तक ताया और ताई के गुस्से से बोलने की आवाज़ें आ रही थी। न जाने कब इनका गुस्सा ठंडा होता और कब बाकी घर वाले भी सुकून का सांस लेते। ये घर दादा अबू ने बनाया था। इस घर में हम लोग ताया अब्बा की फैमिली के साथ रहते थे। ताया अब्बा के दो ही बच्चे थे, बड़ी बेटी तानिया जिसकी शादी हो चुकी थी, और उससे छोटा एहसन जो किसी तरह से भी संजीदा होने का नाम नहीं लेता था। जबकि हम तीन बहनें थीं। मेरी दोनों बहनें शादीशुदा थीं और मैं अभी पढ़ाई कर रही थी, और अब मेरे घर वाले मेरी शादी करने की कोशिशों में थे, मगर अभी मुझे पढ़ाई मुकम्मल करनी थी। मैंने अम्मा को सख्ती से मना कर दिया कि मेरे लिए कोई रिश्ता मत देखें, मैं अभी इन झंझटों में पड़ना नहीं चाहती। एक दिन मेरे एक लड़के से फ़ोन पर बात हुई और मैं इसकी ज़ात में दिलचस्पी लेने लगी। मैं इन मामलात से हमेशा दूर रही थी। मुझे वो लड़कियां बहुत बुरी लगती थीं जो लड़कों से दोस्ती करती थीं, गलत कामों में मुब्तला हो जाती थीं। जाने कैसे मेरा शुमार भी इन्हीं लड़कियों में होने लगा। शायद ये सलमान की जादू भरी शख्सियत और बातों का कमाल था कि मैं इसकी ज़ात की असीर बन गई थी और अपने ख़ानदान के रस्म रिवाज असूलों को भूल चुकी थी। घर वालों की सारी तवज्जो का मरकज़ एहसन की ज़ात थी। दिन ब दिन इसकी मशकूक होती हरकतों की वजह से सभी घर वाले परेशान थे। ताया अबू ने एहसन का पीछा भी करने की कोशिश की ताकि जान सके कि वो कहाँ जाता है, किन दोस्तों में उठता बैठता है, मगर इसमें उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। मुझे भी एहसन की ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, मैं तो अपने ख़यालों की दुनिया में उड़ रही थी। सलमान की बातों ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। मैं ज़मीन पर इस दिन गिरी जब मुझे पता चला कि अम्मी अबू ने मेरा रिश्ता एहसन के साथ तय कर दिया है और जल्द ही वो शादी करने का भी सोच रहे हैं। पूरा दिन घर में मेहमान थे, मुझे अम्मी से बात करने का वक्त नहीं मिला। मेरा दिल जैसे पितंगे की तरह धड़क रहा था।
میں امی کے اکیلا ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ شام ہوتے ہی جب مہمان گھر سے گئے تو میں امی کے پاس بولی، امی کیا سوچ کر آپ لوگوں نے میرا رشتہ احسن کے ساتھ کیا؟ وہ آوارہ آدمی جو باہر انگریاں اڑاتا ہے، نہ جانے کیا کچھ کرتا ہے، آپ اسے میرا ہم سفر بنانے کا سوچ رہے ہیں؟ جس کے اپنے ماں باپ کو اس پر اعتبار نہیں، اس کی آوارگی سے سبھی تنگ ہیں، جس نے ابھی تک زندگی کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں، نہ کوئی ڈھنگ کی نوکری کرتا ہے نہ کاروبار، آخر اس کے ساتھ شادی کر کے مجھے کیا ملے گا؟ میں نے اپنا غصہ اور مایوسی امی کے سامنے انڈیل دی تھی، لیکن میری بات کا ان پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ امی نے مجھے تسلی دینے یا میری بات سمجھنے کی بجائے رسمی انداز میں جواب دیا، دیکھو بیٹا، خاندان میں ہو رہا ہے، ہمارا ہاتھ کہاں جائے گا؟ ہم تمہاری بہتری ہی چاہتے ہیں، احسن میں لاکھ خامیاں سہی، مگر ہے تو اپنے گھر کا چشم و چراغ، باہر کے لوگوں سے تو بہتر ہی ہوگا، اور پھر شادی کے بعد ذمہ داری سر پر پڑے گی تو خود ہی راہ راست پر آ جائے گا۔ سب کو یہی یقین ہے، اور تایا تائی کو بھی بہت آسرا ہے کہ تم اسے سنبھال لو گی۔ میں کوئی تربیت گاہ نہیں ہوں امی، میں نے چیخنے کے انداز میں کہا، اور نہ ہی میں اس آوارہ شخص کو سنوارنے کی ذمہ داری لے سکتی ہوں۔ وہ ذمہ داری اس کے ماں باپ کی ہے جو اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور مجھے کسی خاندان کے چشم و چراغ کی ضرورت نہیں۔ مجھے ایک ایسا شریک حیات چاہیے جس پر مجھے بھروسہ ہو، جس کی زندگی کے اصول ہوں اور جو خود میری عزت کرے۔ ایسا مجھے کبھی قبول نہیں ہوگا۔ آپ لوگ یہ رشتہ فوراً ختم کریں۔ میری یہ ضد، یہ بار بار کا انکار اگلے دن کے کئی دنوں تک گھر میں ایک تناؤ کی کیفیت پیدا کر گیا۔ میں نے ابو سے بات کی، تایا ابا سے بھی تنہائی میں مل کر عرض کیا کہ وہ یہ رشتہ خود ہی توڑ دیں، مگر ہر طرف سے مجھے وہی روایتی جوابات ملے، خاندان کی عزت، احسن کی بہتری اور تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ کسی نے میری ذاتی خواہش، میرے خوابوں یا اس حقیقت کو اہمیت نہیں دی کہ میں ایک ایسے شخص سے شادی کرنے پر مجبور ہو رہی تھی جس کے کردار پر مجھے شک تھا۔ ان سب حالات میں میری واحد پناہ گاہ سلیمان تھا۔ رات کی تاریکی میں جب سب سو جاتے، میں چوری چھپے اپنا فون نکالتی اور سلیمان کو سب کچھ بتاتی۔ سلیمان، میرا رشتہ احسن سے طے کر دیا گیا ہے، وہ لوگ تیاریاں شروع کر رہے ہیں، میں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ دوسری طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ سلیمان جو ہر وقت مجھ سے باتوں کے پل باندھتا تھا، جو میری تعریف میں زمین و آسمان ایک کر دیتا تھا، جو مجھے یقین دلاتا تھا کہ وہ میری زندگی کا لازمی حصہ ہے، اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کی یہ خاموشی میرے دل پر ایک ٹھنڈے وار کی طرح لگی۔ مجھے لگا جیسے دنیا میرے قدموں کے سے نیچے سے نکل گئی ہو۔ کیا ہوا سلیمان، تم بولتے کیوں نہیں؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ اس کی آواز آئی، لیکن اس میں وہ جوش، وہ اپنائیت نہیں تھی جو میں سننے کی عادی تھی۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ رشتہ طے ہو گیا ہے؟ تمہارے گھر والے جانتے ہیں کہ تم مجھے چاہتی ہو؟ وہ نہیں جانتے؟ میں نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن انہیں بتانے کا فائدہ کیا؟ وہ میری بات سن ہی نہیں رہے۔ وہ اس آوارہ گرد کو میرا ہمسفر بنانے پر بضد ہیں۔ میں کیا کروں سلمان؟ میرے آنسو بہنے لگے۔ کچھ لمحوں کی مزید خاموشی کے بعد اس کی آواز میں اچانک ایک عزم واپس لوٹ آیا، لیکن اس میں ایک عجیب سی سرد مہری بھی تھی۔ رونا بند کرو، یہ رشتہ ہو ہی نہیں سکتا، میں یہ ہونے ہی نہیں دوں گا۔ تمہاری شادی مجھ سے ہوگی، کوئی بھی تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ یہ الفاظ سن کر مجھے وقتی طور پر سکون ملا، لیکن اگلی بات جو اس نے کہی وہ اور بھی تشویشناک تھی۔ دیکھو، تمہارے گھر والے اپنی ضد پر قائم ہیں، اور میرے گھر والے ابھی اتنی جلدی شادی کے لیے نہیں مانیں گے، خاص طور پر اس طرح کے حالات میں۔ ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے سارا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کس راستے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ میرے اندر ایک لمحے کے لیے خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن احسن کی تصوراتی شکل اور خاندان کی یہ بے جا سختی میرے خوف پر حاوی ہو گئی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم گھر سے؟ میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے بات کاٹ دی۔ ہاں، ہمیں بھاگنا پڑے گا، یہی واحد راستہ ہے جس سے ہم اپنے رشتے کو بچا سکتے ہیں۔ ایک بار جب ہم سب کی نظروں سے دور ہو کر نکاح کر لیں گے تو خاندان والوں کے پاس سوائے اس رشتے کو قبول کرنے کے اور کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ یہ تم پر ظلم ہو رہا ہے، اور میں تمہارے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دے سکتا۔ سلیمان کی یہ باتیں میرے کمزور ہوتے ہوئے ارادوں کو تقویت دے رہی تھیں۔ خاندان کے رسم و رواج، اصول اور خونی رشتوں کی پاسداری، جنہیں میں ہمیشہ سے بہت اہمیت دیتی تھی، اب بے معنی لگنے لگے تھے۔
سلمان نے اپنی باتوں سے میرے ذہن میں یہ بٹھا دیا تھا کہ میرا خاندان مجھ پر زیادتی کر رہا ہے، صرف وہی میرا مسیحا ہے۔ اگلے چند دن میری زندگی کے سب سے پرخطر اور جذباتی دن تھے۔ میں باہر سے بالکل خاموش، قدر رضامندی ظاہر کرنے لگی تاکہ گھر والوں کا شک دور ہو جائے، اور اندر ہی اندر میں سلمان کے ساتھ مل کر اپنے فرار کا منصوبہ بنانے لگی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں، نئی چیزیں خریدی جا رہی تھیں، خاندان کے دور دراز کے رشتہ داروں کو فون کیے جا رہے تھے، اور ہر طرف ایک مصنوعی خوشی کا سماں تھا۔ مجھے یہ ساری تیاریاں ایک جال کی طرح لگ رہی تھیں جو میرے لیے بچھایا جا رہا تھا۔ سلمان نے مجھے ہدایت دی کہ میں اپنا شناختی کارڈ، کچھ ضروری دستاویزات اور جو بھی رقم میرے پاس ہو وہ جمع کر لوں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں صرف ضروری کپڑے اپنے ساتھ لوں تاکہ بھاری بھرکم سامان لے کر فرار ہونا مشکل نہ ہو۔ تم کس طرح آؤ گی؟ سب سے چھپ کر نکلنا آسان نہیں ہوگا، سلمان نے ایک رات پوچھا۔ شادی سے ایک دن پہلے ہلدی یا مہندی کی رسم ہوگی، اس دن گھر میں بہت بھیڑ ہوگی، میں اسی ہنگامہ آرائی کا فائدہ اٹھاؤں گی، میں نے منصوبہ بتاتے ہوئے کہا۔ شادی کے دن سے پہلے گھر میں لوگ ہوں گے اور آدھی رات کو بھی لوگوں کی آمد رفت جاری رہے گی۔ میں بتاؤں گی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے اور میں باہر جا رہی ہوں، یا پھر میں واش روم کے جانے کا بہانہ کر کے نکلوں گی۔ تم ٹھیک وقت پر مجھے گھر سے کچھ فاصلے پر ملنا، جہاں تمہاری گاڑی کھڑی ہوگی۔ سلمان نے اس خیال پر اتفاق کیا اور مجھے یقین دلایا کہ وہ سب انتظامات کر لے گا۔ اس نے کہا کہ وہ میرے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ پہلے سے تیار رکھے گا اور ہم وہاں پہنچ کر فوراً نکاح کریں گے۔ میں نے چھپ چھپا کر ایک ایک کر کے اپنی اہم چیزیں جمع کرنا شروع کر دیں، میرا شناختی کارڈ، تعلیمی اسناد اور میری سونے کی وہ چند چوڑیاں جو امی نے میری سالگرہ پر دی تھیں۔ یہ سب میری نجات کی قیمت تھی اور میں اسے ادا کرنے کو تیار تھی۔ ہر رات جب میں اس منصوبے پر غور کرتی، میرے دل میں خوف اور جوش کا ایک عجیب ملاپ سا محسوس ہوتا۔ ایک طرف مجھے خاندان کے ساتھ کیے جانے والے اس دھوکے کا شدید احساس تھا، دوسری طرف سلمان کے ساتھ ایک نئی آزاد زندگی کی امید مجھے اس دھوکے پر مجبور کر رہی تھی۔ سلمان نے بتایا کہ وہ مجھے شہر سے بہت دور لے جائے گا تاکہ کوئی آسانی سے ہم تک نہ پہنچ سکے۔ اس کے مطابق ایک بار جب ہمیں تلاش کرنے کی کوششیں ناکام ہو جائیں گی تو خاندان والے ہار مان کر ہمیں معاف کر دیں گے۔ میں نے اپنی ماں بہنوں اور باپ کے چہروں کو یاد کیا، ان کا صدمہ اور دکھ میرے اندر ایک لمحے کے لیے طوفان برپا کر دیتا تھا، لیکن پھر احسن کی آوارہ گردگی کا خیال اور امی ابو کا میری آواز نہ سننا میرے قدموں کو مزید مضبوط کر دیتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میری خوشی صرف سلمان کے ساتھ ہے، اور اس کے لیے مجھے خاندان کی تمام مخالفت اور بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شادی کا دن قریب آتا جا رہا تھا، گھر میں مہمانوں کا آنا جانا بڑھتا جا رہا تھا، ہنسی مذاق اور گیتوں کی آوازیں میرے دل کو کاٹنے لگی تھیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ سب دکھاوا جلد ہی ایک بڑے المیے میں تبدیل ہونے والا ہے۔ میں نے سلمان کو آخری بار کال کی، سلمان اب وقت قریب ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کیا سب ٹھیک ہوگا؟ میں نے سرگوشی کی، تمہارے اس آوارہ رشتہ دار سے کہیں بہتر ہوگا، اپنا اعتماد بحال رکھو، ہم اپنی زندگی کا آغاز ایک بہتر طریقے سے کرنے والے ہیں، بس کل رات تمہیں میرے پاس پہنچنا ہوگا ٹھیک وقت پر، میں انتظار کروں گا۔ میں نے لمبی سانس لی اور اپنے دل کو سخت کر لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ کل رات میں اپنے خاندان کی طرف لوٹنے والے تمام پل جلا دوں گی اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ میرا مستقبل، میری پوری زندگی اب صرف سلمان کے ہاتھوں میں تھی۔ شادی کی تاریخ سر پر تھی، گھر میں ہنسی، گیتوں اور مہندی کی خوشبو کا ایک جھوٹا ڈھول بج رہا تھا۔ میں باہر سے تو ہر رسم میں حصہ لے رہی تھی، لیکن میرا دل ایک دہشت زدہ پرندہ تھا جو قفس سے نکلنے کے لیے پھڑپڑا رہا تھا۔ اندر ہی اندر میں اس خاندان سے، اس گھر سے اور اس جبری رشتے سے دور بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے ایک بار بھی اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں سوچا کہ ان کے دل پر کیا گزرے گی، ان کی عزت وقار کا کیا ہوگا۔ میرے ذہن میں صرف میری ذاتی آزادی، سلمان کا وعدہ، احسن کی آوارگی کا خوف تھا۔ میں نے یہ خود غرضی اختیار کر لی تھی کہ اگر میری خوشی قربان ہو رہی ہے تو پھر کسی اور کی بھی پرواہ کیوں۔ وقت تیزی سے گزرا اور وہ رات آ گئی، مہندی کی رسم ختم ہو چکی تھی اور تھکن کے مارے گھر والے آہستہ آہستہ سونے جا رہے تھے، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔
صرف پنکھوں کی آوازیں اور دور کہیں کسی کتے کے بھونکنے کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے اور میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کی آواز کمرے کی خاموشی کو توڑ نہ دے۔ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے بدلے، جو بیگ میں نے پچھلے کئی دنوں سے چھپا کر رکھا تھا اسے احتیاط سے اٹھایا۔ بیگ میں صرف چند کپڑے، دستاویزات اور سونے کی چوڑیاں تھیں۔ میں دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھی اور آہستہ سے کنڈی کھولی۔ میں نے سانس روک کر باہر جھانکا، صحن میں اندھیرا تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے قدم بڑھایا، ہر قدم آہستگی سے اٹھا رہی تھی کہ زمین پر چیونٹے بھی آواز نہ کرے۔ میں صحن پار کر چکی تھی اور مین گیٹ تک پہنچنے ہی والی تھی کہ اچانک میرے پیچھے ایک سایہ نمودار ہوا۔ تم کہاں جا رہی ہو سارا، اور یہ بیگ کس لیے؟ یہ آواز سن کر میری ہڈیوں تک ٹھنڈ پہنچ گئی اور وہ بیگ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرا، جس کی ہلکی سی آواز پورے صحن میں گونج اٹھی۔ میرا سارا جسم کانپ رہا تھا، خوف سے میری زبان گنگ ہو چکی تھی۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں احسن کھڑا تھا۔ وہ جانے کہاں سے آیا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، لیکن اس کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھٹی ہوئی تھیں۔ اس کے لباس سے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی کہیں باہر سے آیا ہے۔ تم کیا کر رہی ہو؟ کیا تم گھر سے بھاگ رہی ہو؟ وہ یقین نہ آنے والے انداز میں میرے قریب آیا۔ میں فوراً برف کی طرح جم گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میرا باپ مجھے جان سے مار دے گا اور یہ شخص سب کو بتا دے گا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ لیے۔ احسن پلیز کسی کو مت بتانا، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ اس کا چہرہ سخت ہو گیا اور اس نے غصے سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے درد محسوس ہوا۔ بھاگ رہی ہو؟ ہمارا مذاق بنا رہی ہو شادی کے عین موقع پر؟ کمال ہے تم پر، چلو اندر۔ وہ مجھے گھسیٹتا ہوا میرے کمرے کی طرف لے گیا۔ میرے بیگ کو اس نے وہیں صحن میں چھوڑ دیا، جسے دیکھ کر مجھے لگا جیسے میرا تمام منصوبہ، میری آزادی کی تمام امیدیں وہیں بکھر گئیں۔ اس نے مجھے کمرے میں دھکیل دیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اب بتاؤ مجھے، کون تھا وہ؟ کس کے ساتھ تم یہ حرکت کرنے والی تھی؟ میں تمہارے گھر والوں کو نہیں بتاتا، مگر تم مجھے سچ بتاؤ گی، ورنہ میں ابھی جا کر ابو کو جگاتا ہوں۔ اس کی آواز میں غیر متوقع طور پر ایک ایسی سنجیدگی اور دھمکی تھی جو اس نے اس آوارہ احسن میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اسے سلمان کے بارے میں مختصر بتایا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میں کسی بھی قیمت پر اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی جو ذمہ داریوں کو نہ سمجھتا ہو، جس کا کردار مشکوک ہو اور جو سارا وقت گھر سے باہر رہتا ہو۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے لگتا تھا کہ میرے پاس بھاگنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ احسن میری بات سن کر حیران ہوا، پھر اس نے ایک لمبی سانس لی۔ اس نے فوراً میرا موبائل مجھ سے چھین لیا اور بغیر مزید کوئی بات کیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے رات کو مجھے بالکل نیند نہیں آئی۔ میں روتی رہی اور اس خوف میں مبتلا رہی کہ صبح کیا ہوگا۔ مجھے لگا آج میری زندگی کا آخری دن ہے اور اب میرے گھر والے مجھے ذلیل و رسوا کرنے کے بعد یا تو گھر سے نکال دیں گے یا پھر مار ہی ڈالیں گے۔ صبح ہوئی تو حالات اس سے بالکل مختلف تھے جو میں نے سوچے تھے۔ حیرت انگیز طور پر نہ تو ابو کو کچھ پتہ چلا، نہ امی کو، اور نہ ہی کسی اور کو۔ احسن نے رات کی کوئی بات نہیں بتائی تھی، لیکن ایک غیر معمولی تبدیلی ضرور آئی تھی۔ احسن نے اپنے والد تایا ابا پر فوری طور پر نکاح پر زور دیا اور اس نے کہا کہ وہ آج ہی میرا نکاح کرنا چاہتا ہے اور باقی رسمیں بعد میں کرتا رہے گا۔ یہ بات سن کر سب حیران رہ گئے، کیونکہ احسن جیسا شخص جو ہر چیز سے بھاگتا تھا اچانک اتنا بضد کیوں ہو گیا۔ تایا ابا اور امی کو شک گزرا، مگر انہوں نے اسے احسن کی بڑھتی ہوئی سنجیدگی پر محمول کیا اور جلدی میں تیاریاں شروع کر دیں۔ میرا نکاح احسن کے ساتھ اسی دن بغیر کسی بڑی تقریب کے جلد بازی میں ہو گیا۔ میرا دل میں خوف اور نفرت کا طوفان برپا تھا، مگر اب میں مکمل طور پر بے بس ہو چکی تھی۔ میں ڈر رہی تھی کہ نہ جانے اب میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، میرے ساتھ کیا انتقام لے گا، مگر اس کا رویہ میرے ساتھ بالکل نارمل تھا۔ وہ خاموش رہتا، کوئی بات نہیں کرتا، لیکن اس نے مجھے کسی بات پر برا بھلا نہیں کہا۔ اس نے میرے بارے میں خاندان کے سامنے کوئی سوال نہیں اٹھایا، نہ ہی رات کی بات کسی کو بتائی۔ وہ بس یوں ہی اپنی اندرونی خاموشی میں گھرا رہتا۔ ہمارے نکاح کو کچھ عرصہ گزر گیا، 1 ماہ سے زیادہ۔
میری زندگی سے اس اذیت ناک خاموشی میں گزر رہی تھی جب ایک رات احسن میرے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر آج پہلی بار وہ سنجیدگی اور وقار تھا جو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سارا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جو کچھ میں نے آج تک چھپایا اب وہ تمہیں بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں دل تھام کر بیٹھ گئی، مجھے لگا آج وہ مجھ سے میری آوارگی کا حساب لے گا۔ اس نے کہا جو کچھ تم نے میرے بارے میں سنا یا جو میں نے تمہیں دکھایا وہ حقیقت نہیں تھی۔ میں کوئی آوارہ گرد، لاپرواہ یا بے راہ روی شخص نہیں ہوں۔ میں نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ایس پی ہوں۔ اس نے ایستگی سے کہا، میں خفیہ مشن پر تھا اس لیے میں کسی کو بھی یہ بات نہیں بتا سکتا تھا۔ میں ایک ایسے گروہ کی تلاش میں تھا جو لڑکیوں کو اسمگل کرتے ہیں۔ یہ لوگ امیر گھرانوں کی لڑکیوں کو ورغلاتے، اغوا کرتے اور پھر انہیں ملک سے باہر اسمگل کر دیتے تھے۔ میں ان لوگوں کو پکڑنا چاہتا تھا اور اس مشن کو انتہائی خفیہ طور پر انجام دینا چاہتا تھا۔ اس لیے مجھے سب کے سامنے ایک لاابالی اور آوارہ شخص بن کر رہنا پڑا تاکہ کوئی مجھ پر شک نہ کرے۔ میرا گھر نہ آنا، دوستوں میں گھومنا اور میرے غیر معمولی خرچے، یہ سب میرے مشن کا حصہ تھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک بجلی سی گوندی۔ وہ تمام باتیں، وہ تمام مشکوک حرکتیں اچانک ایک مختلف معنی لے گئیں۔ اس نے سلسلہ جاری رکھا، میں تمہیں بتا سکتا تھا کہ تمہارا شوہر، تمہارا رشتہ میرے ساتھ کیوں ہوا، لیکن سب سے بڑا سچ ابھی باقی ہے۔ احسن نے ایک گہرا سانس لیا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جس رات تم بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی اور تم نے مجھے سلمان کے بارے میں بتایا تھا، دراصل سلمان ہی وہی شخص ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں صدمے کی کیفیت میں تھی، میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ احسن نے آہستگی سے کہا، وہ تمہارا عاشق نہیں، وہ اسی اسمگلنگ گروہ کا وہ ایک اہم رکن تھا۔ وہ امیر گھرانوں کی پڑھی لکھی اور جذباتی لڑکیوں کو شادی کا جھانسا دیتا تھا۔ وہ انہیں پہلے محبت کے جال میں پھنساتا، پھر انہیں گھر والوں سے بھاگنے پر مجبور کرتا۔ ایک بار جب لڑکیاں گھر سے نکل جاتیں تو وہ انہیں اغوا کر کے دوسرے ملکوں میں اسمگل کر دیتا تھا۔ تمہارے خاندان کی طرف سے میرا رشتہ طے ہونے کے بعد اس نے تمہیں اس لیے پھنسایا تاکہ وہ میرے ذریعے بلیک میلنگ کر سکے۔ اس کا منصوبہ تھا کہ یا تو وہ تمہیں اغوا کرے گا یا تمہیں مجھ سے شادی کرنے سے روکے تاکہ میری خفیہ شناخت ظاہر ہو جائے، اور وہ ہمارے خاندان کو نشانہ بنا رہا تھا، اس لیے نہیں کہ تمہارے گھر والے سخت ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ میرے مشن کو ناکام کرے۔ میں نے تمہارا موبائل اس لیے لیا کیونکہ جب مجھے سلمان کے سارے اغوا کے نیٹ ورک تک پہنچنے کے لیے وقت درکار تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے تمہاری بات گھر والوں کو بتائی تو خاندان کی بدنامی ہوگی اور میرا مشن بھی ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے خاموشی سے تمہیں اس لعنت سے نکالنے اور سلمان کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے جلد از جلد تم سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے تمہاری جان اور تمہارے خاندان کی عزت دونوں کو بچانے کے لیے یہ خطیر قدم اٹھایا۔ اس وقت میرے پاس تمہیں اور تمہارے خاندان کو بچانے کا صرف یہی واحد راستہ تھا۔ احسن کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار وہ خوف یا نفرت کے نہیں بلکہ شرمندگی، ندامت اور شدید احسان مندی کے تھے۔ میں نے اس شخص کو نفرت کی، اس کا مذاق اڑایا، اسے آوارہ گرد سمجھا، جبکہ وہ شخص اپنی جان خطرے میں ڈال کر نہ صرف ایک بڑے مجرم گروہ کا پیچھا کر رہا تھا بلکہ خاموشی سے میری عزت اور جان کی حفاظت بھی کر رہا تھا۔ وہ شخص جو مجھے غیر ذمہ دار لگا وہ دراصل ایک فرض شناس اور بہادر افیسر تھا۔ میرا فرار کا منصوبہ صرف میرے لیے ہی نہیں بلکہ میرے پورے خاندان کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں نے اپنے خاندان اور خاص کر احسن کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی۔ میرے الفاظ میرے گلے میں اٹک گئے، میں کچھ بول نہ سکی، صرف میرے آنسو بہہ رہے تھے اور میرے دل کی گہرائیوں میں ایک شدید ندامت نے جنم لیا تھا۔ میں نے غلطی کی تھی۔ آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔